चेयरमैन, अगर मेरे देखने से इनको शर्म आए, मैं पर्दा कर लेता हूँ और पर्दे से सर आप प्लीज मुझे नहीं देखता, मैं इनकी तरफ नहीं देखता। I have already submitted my resignation to my party that I don't want to be the leader of the opposition. इन्होंने कहा था मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं बनना चाहता, झूठ बोला था। ये रहेंगे, ये इस्तीफा वापस लेंगे। सेनेट इजलास में शाह महमूद कुरैशी की यूसुफ रजा गिलानी पर लफ्जी गोलाबारी। डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को सफर से रोक दिया। क्या नवाज शरीफ के पाकिस्तान वापस आने का इम्कान खत्म हो गया? पूछेंगे वजीर मुमलिकत पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान से। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन राना तनवीर हुसैन से और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी से। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। नवाज शरीफ के मुल्क वापस आने या ना आने की बहस तवील अरसे से जारी है। नवाज शरीफ की जमात का कोई लीडर दावा ये करते रहे हैं कि नवाज शरीफ दिसंबर में आएंगे। किसी ने यह भी कहा कि शायद जनवरी में आएंगे। किसी सहाफ़ी ने दावा किया कि नवाज शरीफ की तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है। अब नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से लंदन से नई खबर आई है कि नवाज शरीफ सफ़र नहीं कर सकते। लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट क्या कहती है, इस पर एक नजर डालते हैं। रिपोर्ट ये कहती है जो कि बनाई गई है अमरीकी डॉक्टर फयाज शॉल ने तैयार की है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रिपोर्ट में सफ़र ना करने की सिफारिश अब भी बरकरार है। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र नवाज शरीफ को हरगिज़ सफ़र नहीं करना चाहिए और उन्हें एयरपोर्ट अवामी मकामात पर नहीं जाना चाहिए। नवाज शरीफ दिल के मरीज़ हैं। कोरोना के सबब उनको सांस का मसला भी हो सकता है और उनकी जान भी जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ इस वक्त स्ट्रेस का शिकार है। नवाज शरीफ का मुकम्मल इलाज के बगैर लंदन से वापस जाना नुकसानदेह होगा। बगैर इलाज वापस जाकर कैद काटना और क्योंकि उनकी बीवी के इंतकाल का सदमा भी है, ये तमाम वजूहात दिल के मर्ज को बढ़ा सकती हैं। नवाज शरीफ अभी शदीद ज़हनी दबाव में है। ज़हनी दबाव से उनकी बीमारी मज़ीद बिगड़ सकती है और वो अभी अपनी अद्वियात जारी रखें। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इस रिपोर्ट को झूठ करार दिया है। गवर्नमेंट के तकरीबन तमाम लोगों ने ही इस हवाले से स्टेटमेंट दी है। फेडरल मिनिस्टर्स हों, स्पोक्स पर्सनस हों, एक ट्रेंड भी है जो कि ट्विटर पर इस वक्त सेकंड या थर्ड ट्रेंड बना हुआ है जिसमें इसी हवाले से शकूक व शुबहात उठाए जा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, लेट्स वॉच हिम। अमेरिका में बैठे हुए डॉक्टर जो कि आपके ज़ाती मुआलिज हैं 2004 से, उनसे आप इस तरह की जाली रिपोर्ट्स जब भिजवाते हैं तो दरअसल आप पाकिस्तान के जो कानूनी निज़ाम है उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ के पास सबसे आसान रास्ता ये है कि वो पाकिस्तान के लोगों का पैसा वापस करें और उसके बाद वो लंदन में रहें। इस तरह की झूठी रिपोर्ट से आप भिजवाने से उनका मकसद हल नहीं होगा और जिस तरह से ये रिपोर्ट लिखी गई है उसमें सिर्फ यही कमी है कि उन्हें हाइड पॉक के अलावा कहीं पे जो है वो वॉक भी नहीं करनी चाहिए, उससे उनके स्ट्रेस में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने इस रिपोर्ट पर तबसरा किया, उनको भी देखिए। तो ये रिपोर्ट नहीं है, एक प्रेम पत्र है, मतलब कि एक खत है और एक हमेशा जैसे हिंदुस्तान पहले भी अपना नवाज शरीफ साहब की मदद को आता है, इस दफा भी हिंदुस्तान आ पहुंचा उनकी मदद के लिए, लेकिन इस दफा कुछ चीजें मिस कर गए वो। मसलन खत में लिखा जाना चाहिए था, जैसा कि लिखा गया कि उनको किसी रश वाली जगह पे नहीं जाना चाहिए, उनका दिल टूटा हुआ है, उनके दिल को जोड़ना चाहिए। तो इनडायरेक्टली डॉक्टर साहब चाह रहे हैं कि उनकी शादी करवाई जाए, उनको दोबारा लाइफ पार्टनर दिया जाए ताकि वो खुश खुरम रहे। राना तनवीर हुसैन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। राना साहब, आप समेत तमाम लोग ही कह रहे थे कि शायद वापस आ जाएंगे नवाज शरीफ साहब। अब जो ये रिपोर्ट आई है गवर्नमेंट इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, मेरे अलावा सभी लोग नहीं, बल्कि एक दो ने शायद कोई बात की थी, लेकिन बाकी तो हमारी पार्टी और हमारे दूसरे जो सीनियर लोग हैं उन्होंने हमेशा कहा है कि वो
اپنے پورے مکمل ٹریٹمنٹ کے بعد، علاج کے بعد آئیں گے جب ڈاکٹرز ان کو اجازت دیں گے. یہ ریکارڈ ہے، چاہے شاہد خاقان صاحب ہوں یا دوسرے ہمارے ساتھی ہوں، کولیگ ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں کبھی بھی امبیگوٹی نہیں رہی، کبھی اس میں کوئی کنفیوژن نہیں تھا کہ وہ آج آ جائیں گے، کل آ جائیں گے. یہی تھا کہ جب بھی وہ ان کو ٹریٹمنٹ ہوگی، جب ان کا مکمل علاج ہوگا، کیونکہ ان کو صحت کے بہت سارے معاملات ہیں، ہارٹ کا بہت سیریس مسئلہ ہے، اور ان کے 2-3 سیریس قسم کی سرجری ہونے والی ہیں، اور بھی ملٹیپل ایشوز ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں ہیلتھ کے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمیشہ میں نے، میرا خیال ہے آج تک کسی پروگرام میں بھی نہیں کہا، میں نے یہی کہا کہ جب وہ صحت یاب ہوں گے پھر پارٹی فیصلہ کر دے گی کہ وہ آ جائیں تو وہ آ جائیں گے. لیکن یہ 1-2 اسٹیٹمنٹ کو لے کے بات کرنا کہ وہ دسمبر میں آ رہے ہیں یا کسی جنوری میں آ رہے ہیں، یہ کبھی بھی پارٹی کی طرف سے کبھی نہیں ہوا. ابھی جو یہ ابھی ٹولہ لگا ہوا ہے، ایک ٹولہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک حکومتی ٹولہ ایسا ہے جو ہر ایشو پہ اس کا کوئی سیاق و سباق نہیں ہوتا، وہ شروع ہو جاتے ہیں داڑ کوئی بھی ایشو ہو. اگر ان کا کتنا بڑا بھی کرائم ہو اس گورنمنٹ کا، جو اتنی بڑی کرپشن بھی کریں، تو ان کو یہ کالے کو سفید بنانے کے لیے سارے کو 15-20 کا ٹولہ ہے وہ تیار ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو، میں ان پہ کیا کمنٹ کروں، ان کی شخصیات پر تو میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن ایک بات ہے کہ یہ ڈاکٹرز تو نہیں ہیں، یہ جو آپ جن کا آپ نے سنوائے ہیں، 1-2 بندوں کے کوئی بیانات سنائے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کے، وہ کیا ڈاکٹر ہیں؟ وہ جس شعبے سے ہیں وہاں بھی ان کے بہت سارے معاملات گمبھیر کیسے ہیں جن پہ کویسچن اٹھتے تھے ان کے اپنے پروفیشن میں، چاہے وہ کوئی ایجوکیشن میں تھا، چاہے وہ کسی دوسرے پروفیشن میں تھا. تو یہ باتیں نہ کریں. آج حکومت میں بیٹھے ہیں، ان کا جب کھلے گی، ان کا جب گورنمنٹ نہیں ہوگی تو ان کی ساری چیزیں کھل جائیں گی کہ یہ ہیں کون اور کدھر سے آئے اور یہ ان کے سابقہ ہسٹری کیا ہے. بٹ رانا صاحب ایک کویسچن آپ نے بالکل ٹھیک ہے، رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ یہ لوگ ڈاکٹرز نہیں ہیں. پہلے والی رپورٹس پہ بھی شکوک و شبہات گورنمنٹ نے اٹھائے تھے، اب پھر وہ کہہ رہے ہیں. لیکن یہ رپورٹ میرے ہاتھ میں ہے، اٹس مور لائک اے لیٹر. یہ بات تو ٹھیک ہے، اٹ سیز ٹو ہوم اٹ میں کنسرن، اور پھر ان کے ڈاکٹر نے اپنی ایویلیویشن دی ہے جہاں پر گورنمنٹ کا پروبیبلی جو موقف ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ یہ کوئی ٹیسٹ ہو سکتے تھے، کوئی بلڈ رپورٹس یا سم تھنگ لائک دیٹ، وہ اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے. آپ کی نظر میں وہ ہونی چاہیے تھی؟ نہیں، دیکھیں یہ اوور آل ان کی اسیسمنٹ ہے، اوور آل ہیلتھ کی. ایک تو ان کا وہ جو آپ بلڈ کی بات کرتے ہیں یا دوسری رپورٹس کی بات کرتے ہیں، دوسرا ان کے ٹریول کرنے کا بھی مسئلہ ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ کیا وہ ٹریول کر سکتے ہیں. اس میں یہ ایک اسیسمنٹ دی ہوئی ہے اوور آل ان کی جو ہیلتھ ہے اور ان کی موبلٹی کی جو اسیسمنٹ ہے ان کی، کہ وہ کیا جا سکتے ہیں، وہاں پہ ٹریول کر سکتے ہیں، واپس جانے کے لیے کیا ان کی صحت اجازت دے رہی ہے. وہ انہوں نے ایک پوری اسیسمنٹ اپنی ایک ڈاکٹر نے دی ہے کہ یہ ان کی اوور آل سچویشن ہے ان کی صحت کی. اس میں انہوں نے اپنے اس کی موبلٹی، ان کا ٹریول کرنا، ان کی اوور آل جو کنڈیشن ہے، مینٹل کنڈیشن اور فزیکل کنڈیشن، اس کا بھی ذکر کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ بلڈ رپورٹ نہیں ہے اس میں، وہ میرا بہت پیچھے باتیں رہ جاتی ہیں جب ایک اسیسمنٹ آ جائے. کیونکہ جو رپورٹس ہوتی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے جتنی بھی رپورٹس ہوتی ہیں نیچے پھر اسیسمنٹ ہوتی ہے. چاہے آپ کوئی دوسری جو لیٹس سے کہ ایک ایم آر آئی آپ کراتے ہیں، اس میں ساری بات کرتے کرتے وہ وہاں پہ کنکلوژن پہ جاتے ہیں کہ کنکلوژن ہے کیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیز کہنا کہ یہ ان کی بلڈ کی رپورٹ نہیں ہے، اس نے جو اسیسمنٹ دیا وہ ہو سکتا ہے اس نے وہ ساری چیزیں دیکھی ہوں ڈاکٹر نے، لیکن ایک اسیسمنٹ جو ہے جو کنکلوژن ڈاکٹر کا ہوتا ہے وہی فائنل ہوتا ہے. رائٹ. اس میں ایک اور بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ جب تک ڈیفینیٹو ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا لنڈن میں ان کو واپس بالکل نہیں جانا چاہیے. سٹریس میں بھی بہت زیادہ ہیں. سو اس حوالے سے علاج کیوں نہیں کروا رہے میاں صاحب؟ آپ لوگ بار بار یہ بات بتاتے ہیں کہ وہ علاج ابھی تک شروع نہیں ہو سکا. جب وہ اتنی خطرناک بتا رہے ہیں معاملات ہیں، تو ڈو یو تھنک کہ جلد سے جلد ان کا علاج شروع ہونا چاہیے؟ پھر دیکھیں وہ جب سے گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سے یہی تھا کہ آپ کو یاد ہوگا 1-1.5 سال تو بالکل یہ تھا کہ ہاسپٹلز میں اس قسم کی ٹریٹمنٹ ناممکن تھی.
ان کے ڈاکٹرز آتے تھے، گھر آتے تھے، ان کو ٹریٹ کرتے تھے، لیکن وہاں پہ جو سرجری یا دوسری چیزیں ہونی تھیں انہوں نے وہاں لندن میں کرونا کی وجہ سے وہ وہاں بہت سارے ہاسپٹل تو انہوں نے ان کام کے لیے سوائے کرونا کا یا ایمرجنسی جو وہاں ہو رہی تھی، جس طرح کے حالات تھے، آپ کو بھی رپورٹ ہو رہی تھی ساری چیزیں میڈیا میں، تو اس وقت تو نہیں ہو سکا. ابھی بھی وہاں پہ جب بھی تھوڑے سے حالات ٹھیک ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی ویو آ جاتی ہے. پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ ایک دن میں 2 لاکھ بندہ انفیکٹ ہوا ہے، پازیٹیو آیا ہے اس کرونا کی جو نئی لہر آئی تھی، اس کی ویو آئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ ایک ولنریبل ہے ایک شخص جو ان کو اس قسم کی چیزیں جو انفیکشیس ہے وہ زیادہ ان کی انفیکشن پکڑ سکتی ہے، یا جس طرح یہ وائرل چیزیں ہیں، تو اس وجہ سے شاید نہ ہو. یہ تو ڈاکٹر ہی بتا سکتے ہیں، لیکن وہ خوشی سے تو نہیں وہاں بیٹھے ہوئے. ٹھیک، وہ ایک یہاں کے بہت بڑے لیڈر ہیں، سب سے بڑے پاکستان کے لیڈر ہیں، لوگ ان کے پیچھے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں پہلے بھی انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، انہوں نے 99 کے بعد جو ان کے ساتھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، جو ابھی ان کے ساتھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. وہ So جیل you're میں saying- رہے، ٹھیک ہے، وہ تو لندن سے آ گئے تھے اور یہاں ڈیالہ جیل سیدھے چلے گئے تھے لاہور ایئرپورٹ سے، رائٹ، سیدھے ڈیالہ جیل چلے گئے. تو ٹھیک. میں سمجھتا یہ کہنا کہ جیل نہیں جانا چاہتے، ان کی تو ہسٹری بھری پڑی ہے جیل کاٹنے کی. ٹھیک، اگر اجازت دے علی محمد خان صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پہلے آپ لوگوں نے اپنی بنائی ہوئی رپورٹس کے اوپر شکوک و شبہات اٹھائے، خود ہی رپورٹس تھیں، خود ہی کا وہ غلط تھیں. اب وہاں سے رپورٹ آ گئی ہے تو آپ دیکھیں کہ کس قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ شادی کی بات ہو رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ پارٹنر کی بات ہو رہی ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ صحیح قسم کی سٹیٹمنٹس ہیں علی صاحب؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. یہ جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے، میری تو نظر سے اس کی ڈیٹیل تو نہیں گزری، لیکن ظاہر ہے اس کو تو عدالت میں اسیس کیا جائے گا. اسیسمنٹ سے پہلے اس کے بارے میں کوئی رائے منفی دینا ایسی کہ اس کو نگیٹ کریں، وہ جب تک اس کی رپورٹ کی ماہیت سامنے آتی ہے. لیکن جو ٹریک ریکارڈ ہے میاں صاحب کا، کہ جب یہاں سے وہ گئے ہیں، جہاں انہوں نے پہنچنے کے بعد علاج نہیں کرایا، جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو کیری کیا، اور پھر جس طرح سے انہی کی صاحبزادی مریم صاحبہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ایک بیان مشہور و معروف دیا تھا کہ آپ انصاف کی ہمیں یقین دہانی کرا دیں، ہم ان کو کل جو ہے بلا لیتے ہیں پاکستان. تو اس کا مطلب لوگوں نے، ہم سب نے یہ لیا کہ شاید میاں صاحب کی بیماری ویسی نہیں ہے جس طرح وہ پورٹرے کر رہے تھے، ان کی جماعت پورٹرے کر رہی تھی کہ اگر انصاف کی ضمانت دیں، اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ان کو کوئی ڈیل وغیرہ دے دیں تو آ جائیں گے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ شکوک و شبہات اس سے پیدا ہوتی ہیں. اب اس رپورٹ کو اسیس کیا جائے گا، دیکھا جائے گا، عدالت میں بھی اس کو پرکھا جائے گا، اس کے بعد اس پہ کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں. لیکن ٹریک ریکارڈ اسپیکس فار دا پرسن. وہ ٹریک ریکارڈ چونکہ ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے کہ 2-2.5 سال ہو گئے ہیں، اس کے بعد اب یہ کوئی رپورٹ آ گئی ہے. پہلے رپورٹ ان کو منگاتے رہے، وہ نہیں آئی، بلاتے رہے، وہ نہیں آئے. فیوجیٹو فرام لا ہے، عدالت ان کو بلا رہی ہے، میاں صاحب تشریف نہیں لا رہے. تو یہ ساری چیزیں میاں صاحب کے حق میں تو نہیں جا رہی. اس وجہ سے اب یہ رپورٹ آ گئی ہے. کیا یہ رپورٹ کافی ہوگی ان ساری چیزوں کو کلیئر کرنے کے لیے، نگیٹ کرنے کے لیے، جو پچھلے 2-2.5 سال سے ان کو عدالت بلا رہی ہے؟ آپ وہاں سے جو ہے آپ کے خلاف جو ہے سمن نکل گئے ہیں، آپ کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے. تو یہ کوئی مگر اچھی آپ چیز لوگ بھی تو دعویٰ کر رہے ہیں بار بار کہ ہم لے آئیں گے. آپ لوگ کا بھی تو دعویٰ بار بار ہے، بٹ یو کانٹ مٹیریلائز اٹ. دیکھیں میں بار بار حکومت کہتی ہے ہم لے کر آئیں گے. وہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارا کوئی ان کے ساتھ اس لیول کی جو ایک انڈرسٹینڈنگ تو ہے نہیں کہ ہم اپنے اگر اس طریقے سے ہوتا تو جو قائد ایم کیو ایم تھے، جو ماضی میں ایم کیو ایم پاکستان کے، آج کے نہیں لیکن ماضی میں، ان کو پاکستان بہت ریاست پاکستان وہاں سے منگوا لیتی، لیکن وہ وہاں بیٹھے رہے، وہاں جو بھی وہ پاکستان کے خلاف کرتے رہے وہ کرتے رہے. اب ان کو موازنہ میں میاں صاحب سے تو نہیں کرا، کیونکہ میاں صاحب ہمارے سابق وزیر اعظم رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایز این ایکس پرائم منسٹر، ایز اے ہیڈ آف اے پارٹی، اب ظاہر ان کے پاس عہدہ نہیں ہے، ڈسکوالیفائڈ ہیں، لیکن اپنی جماعت کے وہ لیڈر ہیں، ان پہ جو ہے میں سمجھتا ہوں اخلاقی قانونی دونوں ذمہ داریاں ہیں. You should come back, you should face the لا کورٹس، ان کو سامنا کرنا چاہیے. بڑا لیڈر جو ہوتا ہے، لیڈر سامنا کرتا ہے، فیس کرتا ہے. تو اگر ان کی ہیلتھ کی کوئی امر مانے نہیں ہے، جو کہ پچھلے 2-2.5 سال میں تو نظر نہیں آئی، اب یہ رپورٹ بھیج دیا انہوں نے، تو کچھ ان کا جو ٹریک ریکارڈ، دوبارہ میں تیسری بار یہ بات کر رہا ہوں کہ ٹریک ریکارڈ چونکہ اچھا نہیں ہے، اس وجہ سے اگر خدا نخواستہ کوئی سچی بھی بات کریں گے لوگ ٹرسٹ نہیں کریں گے. لیکن ابھی یہ رپورٹ کو دیکھا تو جانا چاہیے، پرکھا جانا چاہیے کہ اس کی ویراسٹی ہے کیا، کتنی اس میں ورت ہے. جی رائٹ.
سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عدالت اس کو ڈیسائیڈ کرے گی، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ حکومت کے حلقوں سے کیا کیا باتیں کی گئیں. بریک لیتے ہیں، اس کے بعد آج کیا ہوا پارلیمنٹ میں اس پہ بھی بات کریں گے. بریک. اینڈ ویلکم بیک. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی دونوں بڑی قداور شخصیت ہیں. ان کے مابین تلخ یادوں کی تاریخ بھی پرانی ہے. دوبارہ گونج آپ کو نظر آ رہی ہے. 2008 میں جب یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بنے تو شاہ محمود قریشی کو وزارت خارجہ کا منصب سونپا گیا، لیکن چند سال بعد ہی شاہ محمود قریشی پارٹی سے مختلف ناراضگی تھی، جو بھی وجہ تھی، چھوڑ کر تحریک انصاف میں اپوزیشن میں چلے گئے. گزشتہ کئی روز سے یوسف رضا گیلانی سینٹ اجلاس میں غیر حاضری پر تنقید کی زد میں ہیں. غیر تو غیر اب تو اپنے اراکین بھی یوسف رضا گیلانی پر تنقید کر رہے ہیں. شاہ محمود قریشی نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا. کل ہمارے انٹرویو میں انہوں نے کیا کہا، لیٹس واچ ہم. ان کے نہ آنے کی وجہ اور ان کے بلانے پر جن لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا وہ شکریہ کی مستحق ہیں. نمبر 1، آج انہوں نے جو استعفیٰ دیا ہے اس پر ان کی جماعت کے بہت سے لوگ ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو رول ان کو ادا کرنا چاہیے تھا بحیثیت قائد حزب اختلاف کے، وہ نہیں کر پائے، اور ایک عدم اعتماد کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے ان کی اپنی صفوں کے اندر. اسی کی ریزیڈنس آج ہم نے دیکھی. وزیر خارجہ سینٹ اجلاس میں شریک ہوئے. انہوں نے وہاں پر موجود یوسف رضا گیلانی پر تاک تاک کر حملے کیے. گیلانی صاحب نے اداسی کا اظہار بھی کیا. انہوں نے یہ کہا کہ شاہ محمود قریشی نے جو تنقید کی ہے اس پہ وہ دل برداشتہ بھی نظر آئے، اور ان کا کہنا تھا کہ شاہ صاحب نے سینٹ کی توہین کی ہے. سو نیل حسین بخاری صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آج پھر تنقید کی ہے یوسف رضا گیلانی پر. کل ہمارے پروگرام میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کا ریزگنیشن حتمی طور پر ایکسیپٹ ہوگا یا وہاں تک جائے گا، اور وہ نہیں استعفیٰ دیں گے. پیپلز پارٹی کیسے دیکھ رہی ہے اس تنقید کو؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے شاہ محمود قریشی کی جو سٹیٹمنٹس ہے، جو گفتگو کر رہے ہیں، وہ ان کو یوسف رضا گیلانی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں یا اپریشیٹ کر رہے ہیں. اگر تو ان کی مدد ہوئی ہے تو پھر ان کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. وہ کر رہے ہیں، وہ ان کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں. نہیں، میری ایسا سن لینا، تو وہ ٹانٹنگ وے پہ ان کو کرٹیسائز ان کو کر رہے ہیں، کہ ٹانٹ کر رہے ہیں. یہ بڑی امیچور پالیٹکس کر رہے ہیں. ان کو اپنا کریکٹر دیکھنا چاہیے شاہ محمود قریشی کو، کہ ان کا پولیٹیکل جو سفر ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں آ کے رکتا ہے، اور کل کہاں جا کے رکے گا، گاڈ نوز، نو بڈی نوز اباؤٹ اٹ. لیکن یوسف رضا گیلانی 1988 سے آج تک پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، اور وہ پیپلز پارٹی کے کمیٹڈ آدمی ہیں. اس نے اپنی وزارت عظمیٰ اس نے چھوڑ دی پارٹی کی خاطر، کہ جہاں پہ ان کو پریشرائز کیا گیا کہ آصف علی زرداری کے خلاف تم سوشل اتھارٹی کو لیٹر لکھو. اس نے کہا یہ لیٹر بنتا نہیں ہے، یہ جواز نہیں ہے کہ میں لیٹر لکھوں. سر بخاری صاحب، پھر تو جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، سوری جی پلیز کنٹینیو. جی سر، یس گو اہیڈ. انٹرفیئرنگ اٹ از ناٹ پاسبل فار می. جی شور. اس وقت تو جو بندہ تھا لیٹر لکھنا، وہ لا منسٹر کا بندہ تھا. لا منسٹر ڈاکٹر بابر اوان تھا. ٹھیک. اس کو تو سپریم کورٹ نے پوچھا نہیں. ایڈوائس تو لا منسٹر کی جانی تھی، اور پھر پرائم منسٹر اس پہ عمل کرتا. لا منسٹر نے جو ایڈوائس دی ہی نہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل کیا نہیں، اور افتخار چودھری نے اٹھا کے یوسف رضا گیلانی کو باہر پھینک کیا. تو وہ آنریبل آدمی ہے. ابھی وہ سینٹ میں فیسیلیٹیٹ کیا، سینٹ سیکریٹریٹ میں، کہ لیٹ نائٹ ایجنڈا لے کے آئے، اور اس ایجنڈے میں بھی 10:30 بجے دیکھیں. اس کے لیے پھر اسٹینڈنگ کمیٹیز کے پاس جانا چاہیے تھے اس بل کو. اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں کس لیے پارلیمان میں؟ اسی لیے ہوتی ہیں کہ بل کو ایگزامن کرتی ہیں. لیجسلیشن جو آتی ہے اس پہ وہ اسٹینڈنگ کمیٹی ایگزامن کرتی ہیں، اپنی ریکمنڈیشن دیتی ہیں. یہ سارا پروسیجر تو اڈاپٹ کیا نہیں گیا، اور آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں یوسف رضا گیلانی کو. یوسف رضا گیلانی کو رات 1:30 بجے کوئی دیتا ہے انٹیمیشن آرڈر آف ڈے کی، تو اور شہر سے باہر تو کیسے مینیجیبل تھا
वहाँ से इनका यहाँ आना या बाकी मेंबर्स को आना, तो ये तो डिसेप्शन हुई है ऑपोजिशन के साथ। चेयरमैन सेनेट को नॉन पार्टीजन रोल प्ले करना चाहिए। बट जो बात में कही थी बुखारी साहब के, फिर तो फवाद चौधरी जो बात कर रहे हैं वो ठीक हो सकती है। वो ये कह रहे हैं कि हो ही नहीं सकता कि बिलावल साहब और ज़रदारी साहब की मर्जी के बगैर गिलानी साहब एब्सेंट हुए हैं वहां पर, तो फिर वो ठीक कह रहे हैं। देखिए जी, ये भी फवाद चौधरी भी उनके चरणों में बैठा रहा, जिसको मैं खुद देखता रहा हूँ प्रेसिडेंसी में और प्राइम मिनिस्टर हाउस में। और जिस लहजे से वो गुफ्तगू करके ना, हमने देखा हुआ है इनका माजी भी, क्या माजी है इनका, और जिस तरह ये गुफ्तगू करते हैं, ये इमैच्योर पॉलिटिशियन है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जेब नहीं देता इस किस्म की गुफ्तगू करना। सियासी मुखालफतें अपनी जगह होती हैं, लेकिन बिलो दी बेल्ट मारना मुनासिब नहीं है। बात यह है कि यूसुफ रज़ा गिलानी के पास एक साउंड रीजन था ना पहुंचने का। एक तो रात 1:30 बजे उनको इंटीमेट किया जाता है, वो शहर से दूर मुल्तान से पे थे, लाहौर भी नहीं थे, मुल्तान थे, फॉग का था, और फिर ऑलरेडी उनकी प्रीवियस कमिटमेंट थी, एक कुल पे उनको जाना था, तो इसी तरह बाकी मेंबर्स भी नहीं आ सके। तो ये इस पे इतनी बगड़े न बचाएं कि ये इन्होंने इनको सक्सेसफुल हो गए हैं, और फिर ये जिस तरीके से सक्सेसफुल हुए हैं ये मलबा पीपल्स पार्टी के या उनके सेनेट की लीडरशिप पे डाल रहे हैं, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। मैच्योर पॉलिटिक्स करनी चाहिए, और अब इनको मैच्योर हो जाना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी को भी मैच्योर हो जाना चाहिए जिस अरसे से ये पार्लियामेंट में बैठे हैं। थैंक यू सो मच राना तनवीर हुसैन साहब, आपने डिटेल्ड आंसर। थैंक यू सो मच नैयर बुखारी साहब। राना साहब, तनकीद है सिर्फ पीटीआई नहीं करी, पीएमएलएन की तरफ से भी हो रही है गिलानी साहब पर। वो भी बार बार ये कह रहे हैं, ऐसा इकबाल साहब ने आज कहा कि अपोजिशन लीडर को सेनेट में अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए वोटिंग के वक्त मौजूद होना चाहिए था। सो नून लीग का क्या मौक़िफ़ है इसका फैस पर? देखिए, मैं नून लीग का तो मुझे नहीं मौक़िफ़ पार्टी का पता कि उसमें तो डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे यूसुफ रज़ा साहब को जानता हूँ। वो एक ऑनरेबल पर्सन है, और ये देखें, बड़ा एक मैं लॉजिक की बात करता हूँ कि अगर इसमें ज़रदारी साहब या बिलावल साहब या कोई, या इवन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इन्वॉल्व होते तो लीडर ऑफ द अपोजिशन और इतना बड़ा पॉलिटिकल लीडर जो प्राइम मिनिस्टर भी रहा हो, स्पीकर भी रहा हो, फेडरल मिनिस्टर कई दफ़ा रहा हो, और वहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन हो, वो अपनी पार्टी के किसी जो जूनियर लोग हैं जो अननोन हैं, उनको 1 2 3 को कह सकते थे कि आप ना जाएं। उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन को ही कहना था, या उनको कहना था, या लीडर ऑफ अपोजिशन ने खुद सोचना था कि मैं ना जा सकूं। मैं समझता हूँ इसमें बात बनती ही नहीं है फ्रैंक के। देखे ना, अगर शहबाज साहब हैं, अगर शहबाज साहब ने वहाँ पे कह दें अपनी पार्टी के बंदों को आप बैठे रहें, वो 10 को कह दे 10 नहीं आएंगे। लेकिन ये कहना मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि ये किस बात को, अगर कोई मुझे समझ आ रही है तो ये बात ज़्यादा उठाई है शाह महमूद कुरैशी साहब ने, और उन्होंने मेरा एक लोकल पॉलिटिक्स में फंसे हुए हैं। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक कहा नैयर साहब ने, इससे ही शुड कम आउट फ्रॉम लोकल पॉलिटिक्स, और वो उनको कर रहे हैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं मुल्तान की सियासत के हवाले से, क्योंकि वो आपस उसमें एक ट्रेडिशनली और हिस्टोरिकली खिलाफ चल रही है गिलानी और कुरैशी फैमिली का। तो ये मैं समझता हूँ कि कुरैशी साहब कोशिश तो कर रहे हैं कि उनके बराबर आ जाएं, प्राइम मिनिस्टर बन जाएं किसी तरीके से। पीटीआई में दाशा लगाते रहते हैं वो, किसी तरीके से वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, तो वो अपने आप को पेश भी करते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की पॉलिटिक्स करना, जैसे लोकल पॉलिटिक्स हो, उसको मेरा हाल उसका कोई इतना ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा लोकल पॉलिटिक्स, बल्कि लोग रिएक्ट भी करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई प्लान था। अगर प्लान था तो यकीनी तौर पे पार्टी के पास और बहुत सारे ऑप्शन थे। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। सो अली मोहम्मद खान साहब, शाह महमूद कुरैशी अगेन वो भी सीनियर तरीन लीडर हैं आपकी पार्टी के। सो अगर वो बार बार ये कह रहे हैं और शुक्रिया अदा कर रहे हैं, ये तासुर दे रहे हैं कि हुकूमत की सपोर्ट मिली है उस तरफ से, क्या वाकई सपोर्ट मिली है आप लोगों को? देखिए, जिस दिन वोटिंग थी मैं उधर ही था एज अ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। इन चीज़ों को थोड़ा बहुत देखना मेरी जिम्मेदारियों में भी आता है। वहाँ काफ़ी हमें भाग दौड़ करनी पड़ी, क्योंकि जो हमारे मेंबर्स हैं उनको सबको अवेलेबल करना थोड़ा हर वक्त मुश्किल होता है। आपको हर वक्त मेजॉरिटी मेंटेन रखना, बहुत से लोग दौरों पे होते हैं,
کچھ ہمارے بڑے بیمار بھی تھے, کچھ کی ویسی غمی خوشی ہوتی اپنے علاقے میں. سیاستدان ہیں, ظاہر سینٹ میں اگر ہیں ڈائریکٹلی الیکٹڈ نہیں بھی ہیں, لیکن ان کے بھی اپنے علاقے ہیں, وہ ان کو آنا جانا پڑتا ہے, سارے مسئلے ہیں. لیکن ہماری میں جو چیز فیل کرتا ہوں, دیکھیں کمٹمنٹ کا فرق تھا. اپوزیشن کی اتنی کمٹمنٹ اپنے کاز سے نہیں تھی, آپس میں بھی وہ کمیٹڈ کوئی خاص نہیں ہے. ہماری کمٹمنٹ کا اندازہ ہمارے ممبرز کا اس سے لگا لیں کہ ہمارے 2-1 ممبر تو کم رہے, ہمارے ایم کیو ایم کے جو دوست تھے, کیونکہ ان کو وہاں کراچی والا مسئلہ ہوا جو پیپلز پارٹی نے وہاں ان کے جلوس کے ساتھ کیا, تو دے ہیڈ ٹو بی دیئر, وہ نہیں پہنچ سکے. لیکن جو یہاں تھے جو پہنچ سکتے تھے تو وہ آکسیجن ماسک لگا کے بھی پہنچے. ڈاکٹر زرکا صاحبہ جو ہے وہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے آکسیجن ماسک لگا کے پہنچی, لیکن شی میڈ اٹ پاسبل کہ ان کا ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ ہو عمران خان صاحب کے لیے, حکومت کے لیے. تو اگر اس طرف اس لیول کی کمٹمنٹ ہوتی تو وہ بھی آ جاتے, لیکن اس طرح سے میرے خیال میں ان کی کمٹمنٹ نہیں تھی. انہوں نے اس چیز کو نان سیریس لیا, اور دیکھیں اپوزیشن لیڈر کا بڑا عہدہ ہے, بڑی ذمہ داری کا. دلاور خان کا بھی بتا دیں علی صاحب, کیونکہ یو ایز یو سیڈ یو آر ایٹ دی پوزیشن ٹو انڈرسٹینڈ. سینٹ دلاور خان کا گروپ کس کے ساتھ ہے؟ کیونکہ کبھی ضرورت پڑی تو اس گروپ نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دے کر اپوزیشن لیڈر بنوایا, جب ووٹنگ کی باری آئی تو حکومت کا ساتھ دے دیا. سو وہ کدھر ہے؟ دیکھیں پولیٹکس میں آپ انگیج کرتے ہیں, اور انگیج کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو انڈر دا آرم انڈر دا ٹیبل جناب پیسے دیتے ہیں کہ یہ آپ کو یہ فوائد ہیں, یہ آپ کو ہم نے مراد دے دی ہیں تو اب ہمیں ووٹ کریں. آپ انگیج کرتے ہیں ایک آنریبل طریقے سے, آپ بیٹھتے ہیں, آپ کنونس کرتے ہیں, آپ بات کرتے ہیں. دلاور صاحب نے فلور آف دی سینٹ پہ یہ بات کی کل کہ مجھے جو ہمارے منسٹریل کیڈر ہے شوکت صاحب کا اور لوگوں کا بھی انہوں نے بتایا, لیکن منسٹر فائنینس کا اسپیسیفکلی کہ انہوں نے ان کو انگیج کیا, بتایا ان کو کہ بھئی دس از واٹ اٹ از. اور وہ کہتے ہیں کہ دوسری طرف اپوزیشن لیڈر نے مجھے انگیج ہی نہیں کیا, اس قابل ہی نہیں سمجھا. سیاست میں آپ کو اس کا آئیڈیا ہوگا, لیکن رانا صاحب بیٹھے ہیں, ان کو اس کا بہت اچھی طرح پتہ ہے. سیاست میں کسی کے گھر جانا, کسی کا منت ترلا کرنا, اس کو ریکویسٹ کرنا یا کنونس کرنے کی کوشش کرنا بڑا میٹر کرتا ہے. آپ کا سگا بھائی بھی ہوگا نا, آپ اس کے پاس ووٹ مانگنے نہیں جائیں گے اور کوئی دوسرا آ کے اس کو مانگ لے گا, ووٹ ادھر دے دے گا. کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے, ہم عزت والے لوگ ہیں, سب عزت کو پسند کرتے ہیں, کوئی ہمیں عزت رسپیکٹ دیتا ہے, آپ کو کنونس کرتا ہے. تو ہم نے ان کو انگیج کیا, ان کو ریکویسٹ کی, کنونس کیا. ہماری گورنمنٹ بینچز نے وہ ہمارے ساتھ وہ کنونس ہو گئے. اگر اپوزیشن لیڈر ہوتے تو کنونس کرتے, وہ نہیں تھے, شاید اور ضروری کام ہوں گے ان کو سینٹ کے ووٹ سے زیادہ. بس ایک چیز اور ہے, وہ جمعہ تو چلا گیا, اس میں ہمیں کامیابی ملی ہے, اب اگلا جمعہ پھر آ رہا ہے. ہر جمعے جو ہے ان کو کوئی مصیبت پڑی ہوتی ہے. اوکے, اگلا جمعہ. رانا صاحب I'll come to you, لیکن ایک بریک پہ جا رہے ہیں. We will be back quickly. اینڈ ویلکم بیک. رانا صاحب, وقفے سے پہلے علی صاحب نے کہا کہ شاید اس قسم کی ارجنسی یا انگیجمنٹ نہیں نظر آئی اپوزیشن کی طرف سے جو کہ حکومت بینچز کی طرف سے نظر آئی. آگے کا بھی وہ ذکر کرے ہیں. میرے ہی پروگرام میں رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنے اوپینین دیا تھا کہ ان کو نہیں لگتا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آ سکتی ہے. اب جو معاملات ہیں اس سے یہی لگتا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تک تو بات نہیں جا رہی فی الحال. دیکھیں پہلے تو جو علی محمد خان صاحب نے کہا ہے کہ سیریسنس نہیں لگتی, میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیکٹس یہ استعمال کر رہے ہیں سینٹ میں اور دوسری نیشنل اسمبلی میں, وہ کسی طرح بھی جو نارمز ہیں ہمارے ڈیموکریٹک یا رولز ریگولیشن ہیں یا ٹریڈیشنز ہیں, وہ اس طرح نہیں ہے. یہ ایک پارلیمانی سسٹم ہے, وہاں پہ لیجسلیشن اور خاص کر کے وہ لیجسلیشن جو بہت امپورٹنٹ ہو اور سینسٹیو ہو, حساس ہو, جس کو یہ لوگ سمجھیں کہ یہ اس سے ملک کی جو اکنامک ساورینٹی ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے اور ہم آئی ایم ایف کے میں گروی رکھ رہے ہیں اپنی اکنامک ساورینٹی کو. اس میں ساری اپوزیشن چیخ رہی ہو, لوگ چیخ رہے ہوں, میڈیا بات کر رہا ہو, اکانومسٹ جو انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں وہ تجزیہ کار جو ہیں وہ بات کر رہے ہوں. تو میں سمجھتا ہوں اس طرح لیجسلیشن نہیں کرنی چاہیے, اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں جانا چاہیے, ڈسکشن ہونی چاہیے, اور وہاں پہ اگر کوئی ان کو سمجھ آئے, جو کہ ان کو سمجھ تھی, ویسے میں آپ کو بتاؤں ان کے اندر جو ایک انسان ہے یا پاکستانیت ہے
وہ کہہ رہی تھی گورنمنٹ کے سینیٹرز کو یا ایم این ایز کو کہ یہ جو ہم قانون پاس کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ہمیں پتہ ہے, ہم ایسا بات بھی کرتے ہیں, لیکن پارٹی میں رہ کے چلے. لیکن کم از کم وہاں ڈبیٹ ہوتی, وہاں پہ کوئی سلسلہ ہوتا. یہ انہوں نے رات 1 بجے جھنڈا دیا. لوگ جس طرح انہوں نے ابھی ٹھیک کہا کہ لوگوں کی بہت سارے, ان کے بھی بندے غیر حاضر تھے, یہ کہتے ہیں نا 2-3 49 ہیں ان کے, 42 تھے اس وقت. تو یہ چیزیں انہوں نے پھر اس کے بعد جب دیکھا تو بریک کر دی, پھر بندے پورے کیے, پھر وہ لائے کسی کو ماسک لگا کے, کسی کو آکسیجن لگا کے. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں ایسے قانون پہ, اس کی قانون سازی پہ ایسے معاملات, ایسے طریقہ کار کو اپنانا بہت ہی شرمناک ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہ اچھی روایات نہیں چھوڑ رہے. یہ جو ٹریڈیشنز ہوتی ہیں, یہ بہت, یہ پارلیمانی سسٹم یا پارلیمنٹ جو ہیں وہ ٹریڈیشنز پہ بہت چلتی ہیں. جس طرح ہائی کورٹ میں, اپیکس کورٹس میں کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ فلاں عدالت نے یہ ججمنٹ دی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو روایات ہیں یا ٹریڈیشنز ہیں, علی محمد خان صاحب بھی ایگری کریں گے, وہ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں. اب تو یہ ایک دن میں 40 بل نکال لیتے ہیں, کچھ سیکنڈ میں ایک بل پاس کر لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ورسٹ جو ایک ڈکٹیٹرشپ ہے وہ اس پہ مسلط ہوئی ہے ملک پہ. پارلیمنٹ کو تو انہوں نے انڈرمائن کیا ہوا ہے, نہ سینٹ کی کوئی پوزیشن ہے, نہ نیشنل اسمبلی کی پوزیشن ہے. ہم چیختے رہیں, بات ہی نہیں کو سنتا. میں سمجھتا ہوں اس طرح لیجسلیشن پہ انگلیاں اٹھانیاں اور یہ کہنا سیریس نہیں ہے, ہم نے انگیج کیا, ووٹ مانگا. یار یہ جنرل الیکشن میں بی ڈی کا ووٹ نہیں ہے, یہ کونسلر کا ووٹ نہیں ہے جو آپ نے کہہ دیا کہ جی مجھے ووٹ دے دیں, گھر چل کے آ گئے ہیں, آپ میرے گھر چل کے آ جائیں گے تو میں ووٹ دے دوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ جو دلاور خان گروپ ہے وہ ان کا ہے, ان کا ہی تھا, ان کا ہی ہے, ان کا ہی رہے گا. وہ انہوں نے ایک سازش کی اور یوسف رضا گیلانی صاحب پیپلز پارٹی کو لیڈر آف اپوزیشن بنا دیا, جو کہ پی ایم ایل این سمجھتی تھی ہمارا حق ہے کیونکہ میجورٹی تھی. اینیو یہ چیزیں کی ہیں انہوں نے, اچھی روایات نہیں چھوڑی ہیں. ویری انٹرسٹنگ. آپ نے دلاور خان گروپ کے بارے میں بھی کھل کے کہہ دیا. علی صاحب یو کین سرٹنلی رسپونڈ, مگر لگ یہ رہا ہے جو بھی ریزرویشنز ہوں, ابھی ہمیں سنی ریزرویشنز, کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف جاتا ہوا تو معاملہ نہیں نظر آ رہا. سو یو آر کانفیڈنٹ اباؤٹ دیٹ؟ میرے خیال میں یہ تو سوال ہی نان سٹارٹر ہے کہ ان کی دیکھیں نو کانفیڈنس کے لیے سب سے جو پہلی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کے آپس میں اتفاق و اتحاد ہو اور ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرتے ہوں. جیسے ہی ووٹ کے لیے نہیں آ سکے گیلانی صاحب, نہیں آئے یا نہیں آ سکے جو بھی اس کو اب کوئی کہے, تو انہی کی جماعت سے, مسلم لیگ نون سے, ان کے سٹنگ پارلیمنٹیرینز نے اپنے ہی اپوزیشن لیڈر پہ اٹیک کر دیا. تو اب اس میں ہماری کوئی ضرورت ہے مخالفت کرنے کی جب آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہیں. دوسرا, یہ خیال کی جنت میں رہتے ہیں, نہ یہ ٹک کے اپوزیشن کرتے ہیں, نہ یہ کوئی جو ہے پڑھنے لکھنے والے کوئی پروگریسو جم کے اپوزیشن کرنے والے لوگ ہیں. ہمیں تو بڑی, میں سمجھتا ہوں بڑی ایک ریلیکس قسم کی اپوزیشن ملی ہوئی ہے, جن کا زندگی میں ایک مقصد ہے کہ آ کے اپنی تنخواہ کے اس پہ دستخط کرنا, حاضری لگا کے تاکہ ٹی اے ڈی اے ملتا رہے, اور کورم پوائنٹ آؤٹ کر کے گھر چلے جانا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں فریہ صاحبہ, کریں کورم پوائنٹ آؤٹ نہیں چلنے دے رہے, قومی اسمبلی نہ چلنے دیں. جس دن مجھے ایک دن بتا دیں جس دن ہم نے اپنی لیجسلیشن پاس کرانی ہو ہم نہ کرا سکے ہوں. اللہ کے کرم سے اپنے بندے ہم لے آتے ہیں, گورنمنٹ کا بزنس چلتا رہتا ہے. ان بلے لوگوں کو پچھلے دنوں میں نے بھی ریکویسٹ کی, سمجھانے کی کوشش کی کہ حضور والا آپ نقصان اپنا اور انڈیپینڈنٹ پارلیمنٹیرینز کا کر رہے ہیں. دیکھیں پرائیویٹ ممبر ڈے ہوتا ہے, پرائیویٹ ممبر ڈے پہ گورنمنٹ بزنس نہیں ہوتا, آپ کو اس کا پتہ ہوگا. پرائیویٹ ممبر ڈے پہ گورنمنٹ اور اپوزیشن بینچز میں سے لوگ اپنے بل لے کے آتے ہیں, کسی کا کالنگ اٹینشن ہے, کسی کا لا ہے, کسی کا کوسچن آنسر سیشن ہے سارا. اس میں جناب ہی آ کے جناب تلاوت کے فوری بعد جو ہے کورم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. رانا صاحب میرے محترم ہے, سینئر ہے, میرے سے بہت دفعہ ادھر اسمبلی میں بیٹھے ہیں. ٹریڈیشنز کی بات کریں, کیا یہ ٹریڈیشن نہیں ہے کہ 0 آور میں جو ہے کوسچن آور میں کبھی بھی پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوتا تھا؟ یہ لوگ کرتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں حکومت کا کیا بگاڑ لیا؟ ہمارے تو بل چل رہے ہیں, ان کا جو ایک موقع ہے کہ آپ اسمبلی کے فلور پہ آ جاتے ہیں,
असेंबली के फ्लोर पे जब आप कॉलिंग अटेंशन मूव करेंगे, अब ये सेनेट में ठीक चल रहा है, सेनेट में हमें ठीक ठाक इन्होंने टफ टाइम दिया हुआ है, हम आते हैं जवाब देते हैं, क्वेश्चन दे जवाब सारा, मैं आता हूँ और मिनिस्टर आते हैं। लेकिन कौमी असम्बली में क्या हो रहा है? कौमी असम्बली में अल्लाह ताला के करम से ये आके कोरम पॉइंट आउट करते हैं, ना हमें जवाब देना पड़ता है, ना हमें कोई टफ टाइम मिलता है, ना इनकी तरफ से कोई क्वेश्चन होता है। हमने जिस दिन अपना बिल पास कराना होता है अपने बंदे ले आते हैं। तो ये मुझे ये बताएं, ये किसकी खिदमत कर रहे हैं? ये आवाम का बड़ा डंडोरा पीटते हैं। क्यों नहीं लेके आ जाते कॉलिंग अटेंशन महंगाई पे? क्यों नहीं लेके आ जाते कॉलिंग अटेंशन गैस की कमी पे? क्यों नहीं लेके आ जाते कॉलिंग अटेंशन आप बिजली की कमी पे? क्यों नहीं लेके आ जाते कॉलिंग अटेंशन आप लोग कौमी असम्बली के फ्लोर पे लॉ एंड ऑर्डर पे? क्यों नहीं लेके आप कॉलिंग अटेंशन ले आ जाते फॉरेन पॉलिसी पे? नहीं, हमने कोरम पॉइंट आउट तो करते रहे। तो ये आपकी सीरियसनेस है। तो यहाँ देखें राणा साहब, आप बात कर रहे हैं, मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आप समझते हैं कि हम उस तरह से नहीं चला रहे, तो आप भी तो कोई अपने गृहमान में अपोजिशन झांके कि क्या वो आप रोल आपने अदा किया है। क्विकली अली साहब, अगर राणा साहब से जवाब ही ले लें, बिल्कुल आखिरी 40 सेकंड्स है राणा साहब, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे बिल्स तो सब पास हो गए। देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ, जिस तरह ये पास करा रहे हैं भैया, आपको पता है कि एक ब्लैक डे के तौर पे याद रखा जाएगा। जिस तरह ये अभी जो इन्होंने बिल पास कराए 30-35, आपको पता है कोई 60 के करीब वो एजेंडे पे थे। मुझे ये बताएं, और कोरम पूरा करना किसकी ड्यूटी है? अगर इनकी कोरम हो, पॉइंट आउट करें, कोरम नहीं होता तो किसने करना? ट्रेजरी बेंच ने करना है, हुकूमती ये है, अक्सरियत इनकी है। मुझे तो अली मोहम्मद खान साहब की बात सुनते हुए मुझे तो शर्म आ रही है कि ये खुद ही चोर उल्टा डांट रहा है कि जी आप कोरम आपका नहीं होता, मेंबर्स आपके नहीं होते, 20 हमारे होते हैं। देखें जरा जाके देखें तो सही हमारे कितने लोग होते हैं, तादाद कितनी होती है। हम अपनी कास्ट पे इनका जो बिजनेस है वो क्यों चलवाने दें? जिम्मेदारी इनकी है। ये अपने बंदे पूरे करें और हमारे कोरम पर पॉइंट आउट करना पे मैं नहीं हो जाएगा। ये तो ऐसे ही बात कर रहे हैं जो मैं समझता हूँ फजूल किस्म की बात है। अगर कोरम पूरा इनका हो, बंदे इनके पूरे हो, ये अपने 80 के 86 बंदे पूरे नहीं कर सकते। अगर इनके बंदे पूरे हो भैया तो हमारा वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट जेंटलमैन। आई होप कि हम इसमें से अल्टीमेट कोई सोल्यूशन निकाल सकें। आई हैव टू रैप इट अप नाउ, लेकिन आप लोग अपना फीडबैक जरूर इस हवाले से, क्योंकि बहरहाल ये बात भी इंटरेस्टिंग है कि नज़र यही आता है कि तमाम मुश्किलात के बावजूद गवर्नमेंट फिर अपनी जो मकासद है या बिल पास कराना है उनका काम है वो करवा लेते हैं, लेकिन अपोजिशन की रिजर्वेशंस आर ऑल्सो ऑन बोर्ड। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।